बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। प्रोग्राम क़याम रहमत पंजाब प्रीमियर स्कूल के ऑफिशियल फेसबुक पेज से और यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पंजाब प्रीमियर स्कूल का ये ख़ासा रहा है कि वो जहाँ बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज़ पर और तालीमी सरगर्मियों पर तवज्जो देता है, वहीं साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और बिलखुसूस उनकी अमली ज़िंदगी की तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो देता है। माह रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा मौसम है, एक ऐसी ट्रेनिंग वर्कशॉप है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक माह के लिए अता करता है, और अता करने का बुनियादी मकसद सिर्फ़ ये है कि जिस तरीके से एक महीना हम अल्लाह की रज़ा की खातिर एक मखसूस टाइम में हलाल तक को भी छोड़ देते हैं, तो आम और बाकी 11 महीनों के अंदर हमने उसके हुक्म पर हराम को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देना होता है। बेसिकली किसी चीज़ को छोड़ने और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करने की ट्रेनिंग वर्कशॉप का नाम माह रमज़ानुल मुबारक के अय्याम हैं। ये रहमतों, मग़फ़िरतों और दोज़ख से निजात के बाबरकत और नूरानी और रूहानी लम्हात हैं। ये ऐसी अजीम रातें और ऐसी अजीम लम्हात और ऐसे अजीम अय्याम हैं इस माह मुक़द्दस के अंदर कि एक लैलतुल क़द्र भी आती है, और वो ऐसी बरकतों और अज़मतों वाली रात है कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल वो एक रात होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी सहाइफ़ उतारे, जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की, वो भी इसी माह मुक़द्दस में ही नाजिल की। यही वजह है कि जब आखिरी किताब कुरान मजीद के नुज़ूल का वक्त आया तो उसके लिए भी इंतखाब माह रमज़ानुल मुबारक को ही किया गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात रमज़ान को अगर देखा जाए तो हमें अंदाज़ा होता है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब शाबान का महीना शुरू हो जाता तो शाबान के आगाज़ से ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की तैयारियों का सिलसिला शुरू कर देते और इस माह मुक़द्दस में सदक़ात व खैरात में कसरत कर देते, नवाफिल नमाज़ों में कसरत कर देते, क़यामुल लैल में कसरत कर देते, ज़िक्र और अज़कार में कसरत कर देते, दुखी इंसानियत की खिदमत और मदद के जुमला मामलात में इजाफ़ा फरमा देते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज 3 रमज़ानुल मुबारक इस माह मुक़द्दस का एक एक लम्हा बड़ी अज़मतों, बड़ी रिफ़तों और बड़ी बरकतों वाला है, और इस माह मुक़द्दस के अंदर बेशुमार अहम वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। आप जानते हैं हमारी ये रमज़ान ट्रांसमिशन इन्हीं अहम अय्याम को लेकर आगे बढ़ रही है, और 3 रमज़ानुल मुबारक उस हस्ती के विसाल का दिन है जिस हस्ती को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक कहा जाता है, जिन्हें उम्मे अबीहा कहा जाता है। ये वो हस्ती हैं, ये वो मुबारक ज़ात हैं कि हर फ़र्द और हर बाप वो क्या करता है, अपनी बेटी से लाजवाल मोहब्बत करता है, मगर ऐसा मंज़र चश्मे फलक ने कभी नहीं देखा था कि कोई बाप अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो रहा हो। सारी कायनात और उसके मनाजिर हमेशा यही देखते कि कायनात के ताजदार, वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर भी तशरीफ़ ले जाते तो शजर और दरख्त और जमादात और नबातात और इंसान और हैवानात सारे आपके कदमों में झुकते और आपका इस्तकबाल करते। मगर आज जिस हस्ती के विसाल का दिन है और जिस हस्ती का तज़किरा आज हम करने जा रहे हैं, वो ज़ात ऐसी मुबारक ज़ात है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका खड़े होकर इस्तकबाल करते, उनके दस्ते मुबारक को बोसा देते, और जहाँ खुद बैठे हुए होते वहाँ उनको बिठा दिया करते थे। यकीनन आप इन फ़ज़ाइल और मनाक़िब को जानते और पहचानते हैं, और मेरे ये जुमले सुनते साथ ही यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज हम जिस मुबारक हस्ती का ज़िक्र करने जा रहे हैं उस हस्ती को सैयदा कायनात
سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہیں پنجاب پریمیئر اسکول کی کوآرڈینیٹر اور انگلش لٹریچر کی نامور استاذ مس ایمان فاطمہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ اس اہم ٹاپک پر ان سے بات ہوگی۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کی اور پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے۔ بہت شکریہ مس، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہا۔ میں بلا تاخیر آج کی اس اہم رمضان ٹرانسمیشن میں پہلا سوال، چونکہ ہماری آڈینس میں زیادہ تر چھوٹے بچے موجود ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کب ہوئی اور ان کا نام کیسے رکھا گیا اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگم مسلم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، جن کی ولادت 20 جمادی الثانی 5 بعثت نبوی میں ہوئی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی چھوٹی صاحبزادی تھیں اور ان کے القابات بہت زیادہ ہیں۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا، بطول، زہرا، ام الحسنین، یہ تمام القابات سے نوازا گیا ہے۔ ان میں جو بی بی کو ام ابیہا کا لقب دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے ام ابیہا؟ ام ابیہا کا مطلب یہ ہے اپنے باپ کی ماں۔ اپنے باپ کی کسی ماں۔ بیٹی کو اپنے باپ کی ماں کہنا یہ آسان نہیں ہے، یہ صرف وہی بیٹی سمجھ سکتی ہے جس نے حقیقتاً اپنے والد کو غموں میں ہر طریقے سے اس کی دلجوئی کی ہو اور ہر طریقے سے ہر اچھے برے حالات میں ان کا ساتھ دیا ہو اور ان پہ ہر طریقے سے اپنا رول پلے کیا ہو ان کی زندگی میں۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ کا مطلب یہ ہے سفیدی مائل یا پھر آگ سے آزاد۔ تو اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کو بطول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ام زہرا، ام ابیہا وغیرہ کہہ کر پکارا ہے۔ جی۔ تو ام ابیہا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہر مشکل گھڑی میں بالخصوص حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب آپ پر مشکلات اور مصائب کفار و مشرکین کی طرف سے آئے تو اس ہر مشکل گھڑی میں جس طریقے سے ایک باپ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایسے آپ نے ایک بیٹی ہونے کے باوجود یعنی ایک باپ کے طور پر رول پلے کیا اور خیال رکھا اور مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا۔ میں آپ کی اجازت سے یہاں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ جو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی خاص بات ہے کہ آپ نے نام کا تذکرہ کیا کہ دوزخ کی آگ سے نجات یا آگ سے نجات جو ہے وہ ان کے معنی کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ خود سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے میرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو بڑا ایمان افروز جواب جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بیٹے آپ کو اور آپ سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات دے دی ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمۃ الزہرا رکھا گیا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا کا جب نکاح عرش معلیٰ پر پڑھایا گیا تو اس وقت بی بی کے مہر میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ وہ جس کی چاہے شفاعت کر سکتی ہیں۔ بی بی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جس کی چاہے وہ شفاعت کر سکتی ہیں اور انہیں خاتون جنت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، اس لیے انہیں خاتون جنت بھی کہا جنت جاتا کی ہے۔ عورتوں کی سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں اور دنیا میں بھی جو 4 مقرب خواتین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک چنی گئیں، ان میں سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا موجود ہیں۔ میں آپ سے بڑا اہم صاحب ظاہر ہے جس ہستی کے نام میں اتنی برکت رکھی ہوئی ہو، جس ہستی کے کلام میں اتنی برکت رکھی ہوئی ہو، یقیناً ان کے فضائل اور مناقب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
بے شمار بیان کیے ہوں گے. میں چاہوں گا کیونکہ جب کسی کے فضائل اور مناقب کی بات آتی ہے تو پھر اس ہستی کا مقام بھی سمجھ میں آتا ہے اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو ضرور اپنے بچوں کے لیے ضرور بتائیے کہ آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل، سب سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ ان کو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز اس کو بہت کم عرصے میں بہت کم محنت کے بعد حاصل ہوئی ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے وہ انہیں اتنی آسانی سے نہیں ملا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی ان کی محبت کا ذکر کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ وہ ان کی اپنی بیٹی تھی. نہیں، اس کے لیے اس وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جگہ جگہ ذکر ہے. ان کے فضائل اس لیے بیان کیے گئے بہت ساری احادیث میں، قرآن پاک کی آیات میں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے لے کر وصال تک بہت زیادہ سختیاں جھیلیں. جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 3 سال کی تھیں تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک 3 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، کہ آپ 3 سال کے بچے کو بھوکا پیاسا رکھ سکتے ہیں. 3 سال سے لے کر 5 سال کی عمر تک 2 سال کا جو وقت تھا وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بچپن میں بہت مشکل سے گزارا، جو کہ شیب ابی طالب کا دور تھا. اور اس دور میں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے تمام مسلمانوں کا سوشل اور اکنامیکل بائیکاٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک کھجور کو 40 مسلمان چوس کر آگے دوسرے مسلمان کو دیتے تھے تاکہ وہ طاقت حاصل کریں اور محض زندہ رہ سکیں. اور اسی دوران درختوں کے پتے کھائے 3 سال درختوں کے پتے کھائے، چمڑا کھایا اور گھاس کھا کر زندگی بسر کی، اور وہ 3 سال شیب ابی طالب. تو جب وہ 2 سال کا محاصرہ ختم ہوا مسلمانوں پر سے، تو جب بی بی فاطمہ الزہرا وہاں سے شیب ابی طالب سے باہر آتی ہیں تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بچی جس نے 2 سال کی عمر 2 سال کے عرصے میں اتنا زیادہ اس نے مشکلات جھیلنی ہیں، اور 5 سال کی ایج میں جب وہ باہر آتی ہے شیب ابی طالب سے تو اسی وقت ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو جاتا ہے، اور ان پہ 5 سال کی ایک بچی ہے اور اس کی والدہ نہیں ہے. اور اب آپ خود دیکھیں کہ باپ بھی وہ ہستی ہے کہ جس تمام مکہ کے جو لوگ تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے. اکثر اوقات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے، جس کی وجہ سے بی بی چھوٹی سی عمر میں وہ تمام حالات دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کی دلجوئی کرتی تھی کہ بابا آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو حضرت فاطمہ الزہرا کی جس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ کا انہوں نے ساتھ دیا ہے ہر طرح کے مشکل حالات میں، اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بیٹی بھی اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں کتنا درد رکھتی ہے. تو ان کی قدم قدم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، ہر طریقے سے ان کے ساتھ رہنا، اسی وجہ سے انہیں امیدیہ کا لقب دیا گیا. چھوٹی عمر کا ہی وہ واقعہ ہے کہ جب کفار مشرکین مکہ نے آقا علیہ السلام سجدے میں تھے، سینے کا اوجری رکھ دی تھی، اور بی بی فاطمہ کو کسی نے اطلاع دی، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مسجد میں جاتی ہیں اور وہ ننھی سی بچی اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے اوپر سے اوجری کو سائڈ پہ کرتی ہے اور شکایت کرتی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں. بالکل. لیکن آقا علیہ السلام بھی رحمت اور شفقت کا عظیم پیکر تھے کہ آپ نے ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا باری تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. تو یعنی مشکل حالات میں بھی صبر اور استقامت کا مظاہرہ بن کر رہے ہیں. جی. اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی. جی. اور اسی طریقے سے صاف ظاہر ہے آقا علیہ السلام فضائل کی بات کریں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں کہ بی بی کے پردے کی، بی بی کے تمام تر فضائل، کس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، تمام مسلمان خواتین کا، تمام مسلمان خواتین کی تعلیم و تربیت میں انہوں نے جو کردار ادا کیا، جتنا نالج انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، کس طریقے سے انہوں نے دوسری خواتین کو وہ تمام تعلیمات پہنچائیں، اور وہ کس طریقے سے صبر و حیا کا پیکر تھی، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو دنیا کی بات ہے، اگر ہم آخرت کی بات بھی کریں تو آپ قربان جائیے کہ اتنی خوبصورت اور اتنی عظیم ہستی، اتنی مبارک ہستی معزز ناظرین، کہ قیامت کے دن بھی آپ کے پردے کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا. آپ کو قبر انور سے نکالا جائے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی ہوگی اس پر آپ کو لے جایا جائے گا، اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ کو میدان محشر میں لے کر جایا جائے گا،
اور جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گی، آپ کی سواری وہاں پہنچے گی، تو مس ایمان بڑی ایمان افروز بات ہے کہ جب وہاں پہنچے گی تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، غضوا ابصارکم، کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو. یعنی اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں پردے کو دیکھنا تو دور کی بات، یہ کسی اور کو دیکھنا تو دور کی بات، ان کی تو بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ ایک تابعی ساتھ والے گھر میں 15 سال رہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ 15 سال میں رہا اور میں نے پردے میں بھی انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا گھر سے باہر. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جہاں یہ پردے کا عالم اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا پہنچیں گی تو اعلان ہوگا اپنی نگاہیں جھکا لو حتیٰ تمر فاطمہ سیدہ. تو پھر کیا ہوگا کہ سب لوگ نگاہیں جھکا لیں گے اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جنت میں تشریف لے جائیں گی. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کے فضائل کا تذکرہ کیا، اور میں پوچھنا چاہوں گا، صاحب ظاہر ہے ہر بندے کی زندگی میں ایک شادی کا ایک ایسا موڑ آتا ہے اور اس کے بغیر، اس پل کو کراس کیے بغیر کوئی آگے زندگی کے سفر کو طے نہیں کر سکتا. تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام، ان کا نکاح کیسے ہوا؟ سنا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کا نکاح عرش پہ ہوا تھا، یہ کیسی بات؟ جی سبحان اللہ، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب 18 برس کی ہوتی ہیں تو مختلف صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور نکاح کا پیغام پیش کرتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کا سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر و عمر جو بڑے جید اور بڑے کلوز تھے وہ بھی آئے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں خاموش رہے. اس کے بعد حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت عقیل، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو فورس کیا کہ آپ جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کی بات کریں، جس پہ حضرت علی نے پہلے تو انکار کر دیا کہ اتنے لوگ گئے ہیں، اتنے صحابہ کرام جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب تھے، تو ان کو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر وہ مجھے کیوں کریں گے؟ اور اس وقت حضرت علی کا اپنا گھر بھی نہیں تھا اور وہ وہاں پہ کسی کا ایک کرائے کا کوٹھا لے کر وہاں پہ رہ رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اتنے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو ممکن ہے کہ وہ مجھے بھی انکار کر دیں. لیکن خیر فورس کرنے پہ جب حضرت علی جاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے وہ بالکل خاموش ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ کر انہیں تمام بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ حضرت علی کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ کس لیے آئے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ کس طرح سے آنا ہوا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں. جس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد حضرت علی وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیتے اور حضرت علی علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں. اب جب وہ واپس آتے ہیں تو جو دوسرے صحابہ کرام ہوتے ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ جس کے جواب میں حضرت علی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بنی، انہوں نے مجھے صرف یہ کہا ہے انشاءاللہ، اور انہوں نے مجھے بالکل بھی ہاں نہیں کی. تو تمام صحابی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو انشاءاللہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیں گے. لیکن حضرت علی کو پھر بھی کوئی امید نظر نہیں آتی. اب اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر جاتے ہیں تو گھر جا کر بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ تو یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جس کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں. جی وہ جو انشاءاللہ تھا، یہ جو جواب نہیں دے رہے تھے، بیسیکلی اس پورے عرصے میں وہ اس معاملے میں اللہ کی رضا کو جاننا چاہ رہے تھے. جی اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنی بیٹی سے دریافت کیا تو جس پر بی بی فاطمہ الزہرا نے یہی کہا کہ بابا جیسی آپ کی رضا ہے ویسے ہی. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہاں کی اور بی بی اور حضرت علی کا نکاح ہو گیا. تو اس میں ایک بات یہاں پہ یہ بھی آتی ہے کہ آج کل کے دور میں ہم لوگ آج ہماری گیدرنگ کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کو یہ بتائیں کہ بی بی کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، بی بی کی ڈیٹ آف ڈیتھ یہ ہے، بی بی کی زندگی ایسے تھی، یا جو بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یا اہل بیت کی تھی.
بیسیکلی ان تمام لوگوں کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگی کے ہر ایک موڑ پر, ہر ایک لمحے پر ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہر ایک ایک واقعے میں, ایک ایک بات میں, ایک ایک حدیث میں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, ان کی ہستیاں اور پیغام ہیں. بالکل جی. تو یہاں پہ پیغام ملتا ہے کون سا کہ ہمیں جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہے تو پوچھ کے کرنا ہے, چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے. اور یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ صاحب ظاہر جب صحابہ کرام آ رہے تھے اور کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا, آقا علیہ السلام خاموش تھے, تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جا کے میرے محبوب کو فرما دیں کہ میں نے آسمان پر علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے, اب زمین پر آپ ان کا نکاح کر دیں. تو یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات, یہ بڑی ایمان افروز بات ہے, مولا کائنات, ذہنوں میں سوال آتا تھا ہمیشہ کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ولادت سین کعبہ میں کیوں ہوئی. تو اس کا جواب معزز ناظرین بڑی ایمان افروز بات ہے. اس کا جواب اس دن پتہ چلا جس دن حضرت مولا علی المرتضیٰ کی شادی حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے ہوئی, کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ دولہا میرے گھر کا ہو اور بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ہو. تو دلہن اس گھر سے لی, دولہا اس گھر سے لیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا دنیا میں کوئی جوڑ نہ تھا. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہستی ایسی ہستی ہے جس کی شروع سے ہی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں کی ہے, اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی پرورش اور ان کی تمام تر تعلیمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. تو صاحب شادی ہو گئی, آپ کی پریکٹیکل لائف چلی, تو پھر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا نے کس انداز میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو سپورٹ کیا؟ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ 2 ہجری میں شادی ہوئی بی بی کی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ, اور اس کے بعد جو رخصتی ہے وہ فوری طور پہ نہیں ہوئی, وہ کچھ عرصے کے بعد, کسی روایت میں 6 ماہ کا, 3 ماہ کا, یہ 1 سال کا وقت آتا ہے کہ اس کے بعد پھر رخصتی ہوئی. تو رخصتی ہو جانے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جب حضرت علی کے گھر پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ اس کے رخصتی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ولیمے کی تقریب طے پا جاتی ہے. جی. اور یہاں میں بات روک کر ایک بات اور یہاں کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام نے بھی مختصراً جہیز دیا, لیکن زیادہ تر جہیز کا حصہ لڑکی والوں نے نہیں دیا تھا, لڑکے والوں نے دیا تھا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ 500 درہم وہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے دیے آقا علیہ السلام کو, اور اس کا سامان خریدا گیا, اسی سے پھر ولیمہ کیا گیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جہیز دینا تو سنت ہے, مگر جہیز کی ڈیمانڈ کرنا اور اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں اور رکھنا, آج کل ہماری سوسائٹی میں اس پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے, یہی وجہ ہے کہ معاشرہ تباہ بھی ہو رہا ہے. لڑکی بعد میں دیکھتے ہیں اور جہیز کی ڈیمانڈ پہلے رکھتے ہیں, پراپر ایک لسٹ آ جاتی ہے. بالکل. تو ضرور بتائیے تیزی کے ساتھ کہ کس انداز میں سپورٹ کیا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے. حضرت فاطمہ الزہرا کا اگر ہم ایز اے رول دیکھتے ہیں, ان کا ایز اے وائف ان کا رول دیکھتے ہیں حضرت علی کی زندگی میں, تو اس سے ہم خواتین کو بہت زیادہ باتیں سیکھنے میں ملتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی بھی چیز کا گلہ نہیں کیا. اب آپ خود دیکھیں کہ اپنی بھوک ختم کر کے کسی اور کو دینا, یہ انسان یہ کام کر لیتا ہے, لیکن اپنے بچوں کی بھوک ختم کر کے کسی اور کو دینا یہ صرف سیدہ کائنات ہی کر سکتی ہیں. واہ واہ. بہت زیادہ روایات ایسی ہیں, ایسے واقعات ایسے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کے ہمراہ دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہیں, اور ابھی نوالا منہ میں بھی نہیں لیتی کہ کوئی فقیر آ جاتا ہے. اور اس کو قرآن نے بیان کیا, یوفون بالنذر ویخافون, پوری سورہ دہر میں یہ ساری چیز موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کا کھانا بھی دوسرے فقیروں کو دے دیتی ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے دوسروں اظہار کرنا ہے اور دوسروں کی مدد. میں آخر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو وصال مبارک تھا وہ کن کے غم میں ہوا, اور اس مبارک ہستی کے ساتھ آپ کی محبت اور شفقت کیسی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 3 مہینے بعد ہوا,
اور اس میں یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال نزدیک آیا تو انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں. جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کو فرماتے ہیں کہ اپنا کان میرے منہ کے پاس لے کے آؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کے کان میں کچھ سرگوشی کرتے ہیں جسے سن کر بی بی غمزدہ ہو جاتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بی بی کو کہتے ہیں کہ دوبارہ اپنا کان میرے لبوں کے پاس لے کے آؤ. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دفعہ بی بی کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں جس سے بی بی مسکرانا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ جو بات تھی اس بات کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اس وقت بی بی سے پوچھا کہ بی بی ایسا کیوں ہوا, لیکن بی بی نے فوری طور پہ اس کا جواب نہیں دیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنی تو انہوں نے میرے کان میں یہ کہا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, میں اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں. انہوں نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی جسے سن کر میں بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی. اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے ساتھ آ کے ملو گی. واہ واہ. تو یہ اس وجہ سے اہل بیت میں جو سب سے پہلا وصال ہوا وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ہوا. مس آپ نے بہت زبردست انداز میں ان کی ولادت, ان کی تعلیمات, ان کے فضائل, مناقب اور وصال تک کے معاملات کو رکھا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یقیناً یہ باتیں بچوں کے لیے مشعل راہ ہوں گی. معزز ناظرین, مس ایمان بڑے محبت کے ساتھ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ذکر کر رہی تھی. آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا تو آپ کے لیے, چونکہ آپ ہر وقت روتی رہتی تھیں اور آپ کے وصال کی وجہ فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال فرما جانا تھا. ایک لمحے کے لیے بھی بابا کے بغیر نہیں رہتی تھیں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی شادی ہو گئی حضرت مولا کائنات کے ساتھ, تو شادی کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر اس رستے میں بنوا لیا جو مسجد نبوی کو جاتا تھا, تاکہ ہر نماز میں وہ اپنی بیٹی کو دیکھ سکیں اور بابا اپنی بیٹی کے لیے اور بیٹی اپنے بابا کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا کرتی رہیں. تو جب تاجدار کائنات کا وصال ہو گیا تو ہر وقت روتی رہتی تھی, تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے گھر میں ایک بیت الحزن, غم والا کمرہ وہ تعمیر کر دیا اور وہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں رویا کرتی. اور 8 دن گزر گئے روتے روتے. تو 8 دنوں کے بعد اپنے بابا کی قبر انور پر جب تشریف لے گئیں تو پورے مدینہ میں دوبارہ یوں کوہرام مچ گیا کہ جیسے آج ہی تاجدار کائنات کا وصال ہوا ہے. جب قبر انور پر پہنچی تو قبر انور پر لپٹ کر رونے لگی اور یہ شعر پڑھے جن کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور وہ فرماتی ہیں کہ یا بابا, اے میرے ابا جان, آپ کے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد میرے اوپر اتنے غم ٹوٹے ہیں, اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں ٹوٹی ہیں کہ اگر وہ غم اور پریشانیاں کسی دن پر گرتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے, اور اگر وہ پہاڑوں پہ گرتی مصیبتیں تو پہاڑ زمین میں تبدیل ہو جاتے, صحراؤں میں تبدیل ہو جاتے. ان کی عبادت گزاری کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتی اور 2 رکعت نماز کے پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا. معزز ناظرین, یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں جو ہمارے لیے مینار نور ہیں. مس ایمان کا شکریہ بار دیگر, وہ تشریف لائیں. آپ سب کے لیے بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا معافی و ضمیر بیان کیا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. اسی بریک پر جانے سے پہلے مس کا شکریہ اور اسٹوڈیو سے اجازت چاہیں گے. بریک کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوان سے. بریک کے لیے وقت ہوا چاہتا ہے, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام پیام رحمت
بریک سے قبل بات ہو رہی تھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب اور آپ کی تعلیمات کی۔ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر علی حسین، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یقیناً آج تذکرہ ہوا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا، تو آپ کی مسحور کن آواز سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی منقبت ہو جائے تو یقیناً آج کے پروگرام کو مزید تقویت اور رونق میسر آ سکتی ہے۔ جی بالکل، میں اسی دن کے حوالے سے انشاءاللہ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر بسم اللہ کیجیے۔ بڑی سخی ہے فاطمہ، واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 واہ واہ واہ، محسن علی ہے فاطمہ، واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، واہ واہ واہ، اختیار کن کے باوجود، واہ 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 واہ، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، واہ واہ واہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، واہ واہ واہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، پھر کہیں ملی ہے فاطمہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر کہیں ملی ہے فاطمہ، پھر کہیں ملی ہے فاطمہ، پھر کہیں ملی ہے فاطمہ، اور آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، اثر پڑ رہی ہے فاطمہ، اور سر شعر دیکھیے گا، لا الہ بھی جھومنے لگا، لا الہ بھی جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، بہت خوب بہت خوب، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، ماشاءاللہ، میرے تیگ مرتضیٰ کے ساتھ، میرے تیگ مرتضیٰ کے ساتھ، عرش پر پلی ہے فاطمہ، عرش پر پلی ہے فاطمہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
عرش پر پلی ہے فاطمہ، آپ بڑی سخی ہیں فاطمہ، آپ بڑی سخی ہیں فاطمہ، ماشاءاللہ، آپ بڑی سخی ہیں فاطمہ، آپ بڑی سخی ہیں فاطمہ، محسن علی ہیں فاطمہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ محسن علی ہیں فاطمہ۔ ماشاءاللہ سر، کمال کر دی، کمال کر دی آپ نے۔ آج کی ہماری رمضان ٹرانسمیشن کو یقیناً 4 چاند لگانے میں آپ کی نعت نے بہت، آپ کی منقبت نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ سر آپ نے اپنی مصروفیات میں سے آج پھر وقت نکالا، آپ کی آمد کا شکریہ۔ معزز ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے آج کی رمضان ٹرانسمیشن کے اختتام کا۔ ہم شکریہ ادا کریں گے مس ایمان جو آج تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے معافی الضمیر ہم سب کے سامنے رکھا۔ سر علی حسین تشریف لائے، منقبت پیش کی۔ یہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا وہ عظیم ہستی ہیں معزز ناظرین کہ 1,24,000 صحابہ کرام یا کوئی انسان بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو بات کرنے سے پہلے وہ یہ جملہ بولتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جید صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حاضر ہو کر اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے اور پھر آگے اپنی بات کرتے، مگر قربان جاؤں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان پر کہ سب صحابہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے بات کرتے تو فرماتے، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام کی محبت اور آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی عرض کرتے ہیں، یا سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت اور آپ کی رفت پر قربان ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ انعام مصطفی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔